Bismillahir Rahmanir Rahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. Today our session is how to stay positive in negative. एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, खासकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशली हाइपर इन्फ्लेशन. इस वक्त ज़िंदगी जो है कहते हैं कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊँ तो दीवार से सर लगता है. अब तो चादर छोटी हो गई, अगर पाँव को छुपाएं तो चेहरा नंगा होता है, चेहरे को छुपाएं तो आपके पाँव नंगे होते हैं. इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब हाइपर इन्फ्लेशन हो और ज़िंदगी सस्ती हो जाए और चीज़ें महंगी हो जाएं, तो दिस इज़ द एज के हाउ टू स्टे पॉजिटिव. इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बोलने से पहले एक अल्लाह पाक की एक क्या कहते हैं कुरान पाक की आयत है, मेरी फेवरेट ये एक आयत है. अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान पाक में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलसियतुल हसना. अलसियतुल हसना का मतलब ये होता है कि जब मेरे बंदों के साथ कोई नेगेटिव हो जाए तो उसके बदले में वो पॉजिटिव करते हैं उनके साथ, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो. इसी तरह एक और आयत है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि हर तकलीफ़ के बाद अयुसरी उयुसरा अलुसरी युसरा, कि हर तकलीफ़ के बाद आसानी आती है. तो पाकिस्तान इस वक्त ख़ासकर जो मिडिल क्लास है, गरीबों को भी मैंने देखा है महंगाई का कुछ ना फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही अमीरों को कोई फ़र्क पड़ता है. उसकी वजह ये है कि महंगाई जो होती है ना, तीन बंदों पर असर नहीं करती. एक वो जो अपने बाप का खाता है, दूसरा वो जो हराम का खाता है, और तीसरा वो जो मांग के खाता है या पिछीन के खाता है. ये तीन लोगों पे तो महंगाई या इस किस्म के जो असरात नहीं आते. लेकिन जो मेहनत करके खाता है इस वक्त वो सीरियस थ्रेट में है, सर्वाइवल थ्रेट में. तो आज का जो सेशन है ये छोटी सी कुछ दो चार स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई कर लें तो आई होप कि हम बहुत सीरियस किस्म के स्ट्रेस से और डिप्रेशन से बच सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं. तो नंबर वन जो इस वक्त इसकी रेसिपी है इस स्टेइंग पॉजिटिव की, इस वक्त उनके हालात ऐसे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल कि कुछ आज का जो हालात में मुनीर न्याज़ी का जो जितना खूबसूरत एक कपलेट है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. है सर, कुछ शहर के लोग भी जालम सन ते कुछ सानू मरंदा, उंज भी रावां औखियां सन ते कुछ गले विच गम दा तौक भी सी. इस वक्त यकीन जाने हर बंदा लड़ने को तैयार है. ऊपर से वैसे ही टेम्परेचर जब राइज़ करता है, हमारे सोसाइटी के अंदर टेम्परेचर 45 पे आता है, हर बंदे का वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाता है और रीज़न ढूंढता है कि मैं लड़ाई करूं. और घर भी से भी लड़ाई, दफ्तर से भी लड़ाई, दफ्तर जाता है तो घर में पेंटी पेंट, घर से जाता है दफ्तर तो दफ्तर में पेंटी पड़ती है. कि ये क्योंकि बंदा इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो इस वक्त हमारा वो स्ट्रेस है और हमारी एंग्जाइटी है. अब हम इसके ऊपर क्योंकि डिटेल बेसिकली मैं अफोर्ड कर पा रहा क्योंकि हर बंदा इस वक्त तकलीफ़ में है. इसका इलाज क्या है? नंबर वन इसकी स्ट्रैटेजी है. सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें दो चीज़ों पे फ़र्क करना है कि वो चीज़ें जो मेरे इख्तियार में हैं और जो चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं. जो चीज़ें मेरे इख्तियार में हैं वो क्या कहलाती हैं जी? उसको हम स्टीवन कवी की अगर लैंग्वेज में बोल दें, वो जो टू सर्कल्स ऑफ लाइफ की बात करता है, आपसे सॉफ्टवेयर के लोग हैं, एक वो इन्फ्लुएंस है कि थिंग्स आई कैन कंट्रोल, और वो चीज़ें जो मेरे इख्तियार में नहीं है वो एरिया ऑफ कंसर्न है. एक दुआ है बड़ी खूबसूरत सी जो कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करती है कि अल्लाह गिव मी द पेशेंस टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज. ये दुआ है आज के दौर के लिए, बल्कि हर दौर के लिए. अल्लाह मुझे तौफीक दे उन चीज़ों के लिए, नाज़िया सुन रहे हैं आप, उन चीज़ों के बारे में जिनको मैं तब्दील नहीं कर सकता. उसके लिए क्या मांगा हुआ है? सब्र. दूसरी चीज़ क्या है? दुआ का दूसरा हिस्सा है, ए अल्लाह गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन. ए अल्लाह मुझे करेज अता कर उन चीज़ों के बारे में जिनको मैं तब्दील कर सकता हूँ. और तीसरी दुआ का हिस्सा है, ए अल्लाह गिव मी द विजडम, अदराक अता कर, शऊर अता कर, फहम अता कर कि जिन चीज़ों को मैं तब्दील कर सकता हूँ जिनको नहीं कर सकता उसमें फ़र्क करने की तौफीक. 80% रिसर्च कहती है जो स्ट्रेस है या हमारी तकलीफ़ है, ये नेगेटिविटी है, वो इस वजह से होती है, स्ट्रेस की उसकी वजह से होती है कि हमें ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं करना आता कि हम क्या कर सकते हैं. अब शादी ब्याह पे कहीं बैठे हों, घर में बैठे हों, दफ्तर में बैठे हों, ड्राइंग रूम में बैठे हों, किसी दोस्त के पास आप चाय पीने गए हों, आपने गौर से देखा होगा हर वक्त हम अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जिक्र करते हैं. वासफ अली वासा साहब कहा करते थे कि बाहर जो तेरा हाल है वही है जो अंदर तेरा ख्याल है. तो सबसे पहली स्ट्रेटजी
واصف صاحب کے الفاظ میں کہ پریشانی جو ہوتی ہے حالات سے نہیں خیالات سے آتی. سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں, سائیکالوجی کے مطابق ان کو کہتے ہیں کہ کگنیٹو ریسٹرکچرنگ. یہ بڑا ہیوی ورڈز ہوتے ہیں, میں وہ جارگنز یوز نہیں کرتا, کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بدلو اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ 3 ایڈیٹ کا بڑا مشہور جملہ بھی ہے. وہ کیا کہتا ہے جی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دوستوں سے, ہیں جی کیا بولتا ہے جی, آل از. وہ کہتا ہے اس سے کیا ہوگا, کہتا ہے دنیا تو نہیں بدل جائے گی لیکن کم از کم تمہارے اندر کی انرجی چینج ہو جائے. کم از کم آپ اپنی, کیونکہ چینج کرنے کے لیے بھی کسی چیز کو کیا چاہیے جی, آپ کو انرجی چاہیے, ایک حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے. اس لیے یہ دعا ہے, اے اللہ گیو می دا wisdom to know the difference what I can change and what I cannot change. تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کا ہے. میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے, انڈیا کے گرو تھے, ابھی پچھلے سال فوت ہو گئے, مولانا وحید الدین صاحب. آپ نے ان کا اکثر ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ان کی کتابیں. میں جب بہت ہوش سنبھالی تھی آج سے کوئی 30 سال پہلے, ایک راز حیات نامی کتاب میرے ہاتھ میں لگ گئی تھی. ایک بڑا مشہور جو ہے ایک سائیکالوجسٹ, انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے اندر میں نے پیش لفظ پڑھا اس کتاب کا, یقین جانے کہ اس کتاب کے صفحے نے میری زندگی بدلی. When I was too young, passing through very testing times of my life, اس لائن میں اس میں لکھا ہوا تھا. تو ایک یونگ, ایک مشہور ایک سائیکالوجسٹ ہے, انڈیویجول سائیکالوجی کا استاد مانا جاتا ہے. اس نے زندگی کوئی 30-40 سال لگا کے انسانی نفسیات پہ اسٹڈی کیا, انڈیویجول سائیکالوجی پہ. اس کی انہوں نے ایک لائن لکھی تھی, کہتے یونگ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کے اندر تم نے کیا سیکھا, انسان کی جو نفسیات ہے اس کے بارے میں کیا سیکھا. تو اس نے کہا کہ زندگی کے میں انسان کے بارے میں جب جتنی ریسرچ کیا اس کا یہ لب لباب, یعنی کہ نچوڑ یہ ہے, حاصل زندگی یہ ہے کہ انسان نیگیٹو کو پازیٹیو کر سکتا ہے. 30 سال کی ریسرچ لگا کے کیا بولا, انسان نیگیٹو کو پازیٹیو کر سکتا ہے. اچھا, یہ نیگیٹو پازیٹیو کو میں جب یہ بات سمجھی, ہمارے محلے میں سہیل بھائی ایک ریڈیو والا تھا. میں چھوٹا ہوتا نا, جیسے بچے ہوتے ہیں نا ریڈیو ٹیپ ریکارڈر کھول کے, یا آج کل کے نئی نسل کے بچے کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں سارے, اس کے اندر ہے کیا, چپ بورڈ لگا ہوتا ہے, آئی سیز لگے ہوتے ہیں ساؤنڈ کے لیے, اس کے پوری ایک جو بورڈ ہوتا ہے ڈیش, جس کے اوپر سارا اس کا سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ انسٹال ہوتا ہے. تو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اس کا کیا فنکشن ہے, اس کا کیا فنکشن ہے. تو ریڈیو ایک دفعہ جی ہم کمنٹری کے لیے نا سر جی آپ کو پتہ ہے وہ بڑے پیارے چھوٹے چھوٹے نا سر ریڈیو ہوتے تھے. لوگ اپنی نہ گاڑی میں ریڈیو ہوتے تھے نہ گھروں میں ہوتے تھے, وہ کم ہوتے تھے, لیکن لوگ ہاتھ سے نا کمنٹری سننے کے لیے شاپس پہ ریڈیو رکھا کرتے تھے. اور ٹیپ ریکارڈر ہوتی تھی وہ جو ہماری, وہ جو کانوں پہ لگا کے نا کیسٹ لگا کے, اس کو کیا کہتے تھے. تو وہ ایک ریڈیو نہ خراب ہو گیا جی, اور میں ایک دکان والے پہ کیا یار کمنٹری سننی ہے. اس وقت چھوٹے ہوتے تھے, وسیم اکرم ہمارا فیوریٹ ہوتا تھا جی, اس کی بولنگ چل رہی ہے. اچھا, وہ کیا ہوا کہ میرے سے پہلے بھی ایک ریڈیو ایک ٹھیک کروانے نا ایک بچہ آیا, اس نے بھی کہا انکل ایک ریڈیو ہمارا خراب ہو گیا. تو بڑی دکاندار مشہور ہوتی تھی ٹیپ ریکارڈر کی اور ریپیئر کی شاپ نا, تو وہ نا اس نے بڑے رنگ رنگی رکھی ہوتی تھی ٹیپیں اور ریڈیوز. کیا ہوا جی سہیل بھائی کہ انہوں نے نا ایک بچے کو ریڈیو پکڑا, اس نے کہا بیٹا شام کو آ کے لے جانا, میں چلا دیکھوں گا اس کا. کہتا جی آواز نہیں آ رہی, آئی سی اڑ گیا. اچھا, وہ ریڈیو والے نا وہ میرے سامنے اس کا جو پچھلا ایسا کھولا, اس میں سیل پڑے ہوئے تھے, جو کہ سیل جو ہوتے تھے اس پہ اکثر ہم چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے کہ ایک طرف پلس لکھا ہوتا تھا اور ایک طرف مائنس لکھا ہوتا تھا. ناجے کبھی دیکھا آپ نے جہاں سیل ڈالتے ہیں, گھڑی میں بھی سیل ہوتے ہیں نا, آپ نے کبھی گھڑی میں سیل ڈالا آج تک؟ اس میں کیا ہوتا ہے, ایک پازیٹیو ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو ہوتا ہے نا نشان. تو وہ نا کیا ہوا تھا کہ اس نے کسی جو بچے تھے اس نے نہیں دیکھا سیل پیچھے پڑے ہوئے, حالانکہ سیل پڑے ہوئے تھے, لیکن کیا تھا کہ اس سیل کی ڈائریکشن الٹی تھی. نیگیٹو والا سیل کیا تھا سر جی, پازیٹیو والی سائڈ پہ تھا, اور وہ چلا گیا لڑکا. انہوں نے ویسے اٹھا کے نا سیل پکڑے اور سیل کو سیدھا گیا ڈائریکشن, یعنی کہ وہ جو نیگیٹو والا پازیٹیو تھا نا اس نے پازیٹیو کو نیگیٹو کر دیا, یعنی کہ نیگیٹو پازیٹیو سیدھے کر دیے, اور ریڈیو کو آن کیا تو ریڈیو اسٹارٹ ہو گیا. انہوں نے بند کیا, ریڈیو تو ٹھیک ہے. شام کو آیا, اس نے تھوڑی سی سروس چارجز لیے, اس نے نہیں بتایا کہ کہتے بھائی ریپیئر ہو گیا آپ کا, جائیں آپ لے جائیں. میں نے کہا انکل یہ کیا؟ کہتا دیکھو یار کئی لوگ ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس کسٹمرز جن کا ریڈیو بھی ٹھیک ہوتا ہے, آئی سی بھی ٹھیک ہوتا ہے, اس کا کوئی اندر سے کوئی تار بھی نہیں ٹوٹی ہوتی, سمپل ان کے جو
نیگیٹو ہے نا پازیٹیو، وہ نیگیٹو ہوئے ہوتے ہیں سیل، میں ان کے سیل سیدھے کر دیتا ہوں، سر ریڈیو چل پڑتا ہے. اور اجاز نثار پچھلے 25 سالوں سے یہی کام کر رہا ہے. اکثر لوگوں کے سیل سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، ایون سیل بھی ٹھیک ہوتے ہیں. سر جی سہیل صاحب سارا سیکرٹ کیا ہے؟ ذرا اپنے اپنے سیل چیک کر لیں جہاں آپ کے سیل ڈالے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ نیگیٹو میں تو نہیں پڑا ہوا. اسے الٹا کر کے کیا کر لیں جی، آپ کو فیس دینے سے بھی پیسے بچ جائیں گے. سافٹ اسکلس کی ٹریننگ کراتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، وہ سیل ٹھیک کرتے ہیں، بس بندے کو نیگیٹو سے پازیٹیو کر دیتے ہیں بس، باقی سب کچھ اس کے اندر ہے. اور سائیکالوجی میں اس کو کیا بولتے ہیں جی، نفسیات میں اس کو کہتے ہیں LOC. سائیکالوجی میں اس ساری پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ جب سائیکالوجی کا سبجیکٹ پڑھا گریجویشن میں، میں نے سائیکالوجی پڑھی اپنے یونیورسٹی سے، تو کیا اس میں کیا دیکھا، LOC کو پڑھ لیا، اس کانسیپٹ کو پڑھ لیا تو آج کے بعد زندگی آسان ہوگی. تو یہی آج کا سیشن ہے، ہاؤ ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. سر وہ کیا ہوتا ہے جی LOC؟ سہیل صاحب کو سنا پڑھا، سائیکالوجی کی بڑی پکی ٹرم ہے، جو بھی سائیکالوجی کا تھوڑا سا علم رکھتا ہے یا سافٹ اسکلس کا اس کو پتہ ہے. LOC کا ایک ہوتی ہے لائن آف کنٹرول، وہ انڈیا پاکستان کی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اس کو کیا کہتے ہیں جی LOC؟ نہ کریں سر، لوکس آف کنٹرول. ان کے لیے کلیپ کریں جی ماشاء اللہ. اچھا جی، لوکس آف کنٹرول کا کیا مطلب ہے جی؟ 2 طرح کا ہوتا ہے. لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے کہ اختیار، اور لوکس آف کنٹرول آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا. آپ کو جی کہنا جی وہ کیا کہتے ہیں، سپلٹ AC نہیں ہوتا جی، اس کا کنٹرول کہاں ہوتا ہے جی؟ ہاتھ میں ہوتا ہے نا. اور کہاں ہوتا ہے؟ انٹرنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں ہسبینڈ میں اور یہ جو ہوتا ہے سپلٹ AC میں بہت باریک سا فرق ہے. جی نازیہ کہتے ہیں کہ اچھا ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا جی، وہ بالکل سپلٹ AC کی طرح ہوتا ہے، باہر گرم ہوتا ہے اور اندر کمرے میں ٹھنڈا ہوتا ہے، چلتا بھی ریموٹ کنٹرول سے. ایک اچھا ہسبینڈ ہے، آواز ہائے ان کے لیے اور کلیپ کر دے یار، ایک اور کلیپ کر دے، آواز بھی دیتا ہے یار، واہ واہ واہ. کیونکہ اس کا لوکس آف کنٹرول انٹرنل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی سکون سے ٹھنڈ پروگرام، ہر چیز میں جج سر. اور آج کل تو آپ اختلاف رائے کر ہی نہیں سکتے، بچے تو نہیں کر سکتے. آج کل تو اختلاف رائے کر کے دیکھیں سر جی، اب کی شامت آ جائے گی، پھر منانا پڑتا الٹا، معافی مانگنی پڑتی ہیں. پہلے ہم وہ جنریشن آخری جنریشن ہے سر، اپنے ابے سے بھی پینٹی کھائی، اپنے بچوں سے بھی کھا رہے. بات تو سچ ہے، مگر بات ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے تو میرا پہلا نسخہ ہے خدا کے لیے. ہائپر انفلیشن کی بات کی تھی سر، شادی والے جو بچہ پارٹی ہے نا، نئی نسل، میں کہتا ہوں جو دنیا میں بچے آنے وہ بھی نہ لے کے آئیں، جو ہیں پہلے ان کو سنبھال لیں، اور اگر لانے ہیں نا تو 2 سال کے پیمپرز اکٹھے کر لیں. جس میں جوک نہیں کر رہا، مہنگے ہو رہے نا. تو میں کہتا ہوں جن نے شادیاں ہیں نا، جن کے ڈیو ہیں، ان کو کہ پہلے شادی کریں، 6 مہینے آگے کر کے پہلے پیمپرز اور B4 کا ڈبہ نہیں تھا جی، وہ 400 کا 1500 کا ہو گیا سر. وہ سیلری میں نہیں پورا ہوگا. میں کہتا ہوں بھائی خدا کے لیے 25-30 ہزار کی سیلری سر شرمندگی ہوگی نا. وہ آج کل کی لڑکیاں نہیں، وہ پرانے زمانے جیسے ہم پال گئے تھے سر بچپن میں بغیر پیمپروں کے. ہم پیمپر جنریشن نہیں ہے سہیل صاحب. اپنی والدین نے پیمپر یوز کیے تھے؟ پیمپر دیکھے بھی نہیں تھے، کہتا ہم نے پیمپر کبھی دیکھے بھی نہیں تھے. اب تو آج کل کی جنابی تو مہنگائی کے زمانے میں سر. خیر کمنگ بیک، LOC کا مطلب کیا جی؟ لوکس آف. اگر یہ انٹرنل ہو جائے، یہ ہے وہ ریموٹ، یہ ہے وہ نیگیٹو پازیٹیو، یہ ہے وہ آپ کا کنٹرول. اس کے لیے واصف صاحب نے کہا تھا کہ باہر جو تیرا حال ہے وہی ہے جو اندر تیرا خیال ہے. کیا بولا جی؟ باہر جو تیرا وہی ہے جو اندر تیرا خیال ہے. کہ جو آپ کے اندر سوچ ہے نا، یہی زندگی ہے ساری. ایک کتاب پڑھیے گا، مائی فیوریٹ بک سر، ان سرچ آف میننگس. یہ ہے مین سرچ آف میننگ. پڑھی کسی نے؟ وکٹر فرینکل کی کتاب ہے، سائیکیٹرسٹ ہے بہت بڑا. سہیل صاحب سر یہ اگر زندگی میں کتاب نہیں پڑھی تو میں نے کہا آپ نے کرائم کیا سر، اگر آپ نے نہیں پڑھی. یہ سن ہے. وہ سائیکیٹرسٹ تھا، اس نے لکھی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، پتوں پہ کتاب لکھی گئی تھی. اور اس کتاب سے نا 50 لاکھ لوگوں کا ڈپریشن ختم ہوا تھا. 1 کروڑ لوگوں کو اس نے 50-1 کروڑ لوگوں کو ڈپریشن سے نکالا تھا. کیونکہ وار تھی نا، سیکنڈ ورلڈ وار، ساری سچویشن ڈپریشن تھی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. کل کی بات ہے، یہ 50-60 سال پہلے کی بات ہے جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، 70 سال پہلے ہے جی. اور اس وقت 4-3 کروڑ لوگ سلاٹر ہوئے تھے، یعنی کہ مر گئے تھے. اور یہ کتاب نے ان لوگوں کو جو اگلے 10 سال تک سوائے ڈپریشن تھا، کیونکہ نہ پانی تھا نہ روٹی تھی، یورپ پورا نہ بتی تھی، جرمنی فرانس یہ سارے اندھیرے میں تھے نا، 45 سے لے کے 55 تک. اسی دوران میں تو پاکستان نے جرمنی کی ہیلپ بھی کی تھی، مزدور بھیجے تھے ٹرکی نے. میں نے وہ دیکھ کے آیا ہوں سارے، وہ جو انہوں نے بنائے تھے، سارے گھر بنائے تھے ٹرکش نے آ کے ڈیزرٹ آف میں.
تو وہ ایک ری بلڈ ہوا تھا پورا یورپ تک 10 سال، اور 10 سال جو ڈپریشن سے نکلے تھے تو اس کتاب نے نکالا تھا سر ان کو، بائبل کی طرح پڑھتے ہیں یہ. اس کے اندر ایک تھیراپی ہے، اس کا نام ہے لوگو تھیراپی. کیا بولتے ہیں جی؟ LOGO، لوگو تھیراپی. لوگو تھیراپی کیا ہے جی؟ لوگو تھیراپی کا مطلب ہے کہ اس نے کہا تھا کہ زندگی کی اپنی لائف کے میننگز ڈسکور کرو. جس بندے کے پاس زندگی کا کوئی وجہ ہے زندگی ہے زندہ رہنے کے لیے، وائی اس کو پتہ ہے، تو کہتا ہے ہاؤ اینڈ واٹ از ویری ایزی، یو شوڈ نو دا وائی آف لائف. تو سر جی اس ہائپر انفلیشن میں جو سب سے بڑا موٹیویشن ہے وہ ریزن ٹو سروائیو ہے، ریزن ٹو لیو ہے، ریزن ٹو ٹھیک ہے ایگزسٹنس ہے. وہ اگر آپ کو ڈسکور ہو جاتی ہے تو آپ زندگی کے ہر ڈیفیکلٹ ٹائم میں سے نکل جاتے ہیں. وہ امید تو ہے، وہ آپ کو جو وائی امید دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وائی ہے. کیا بولا؟ وائی ٹو لیو. اور آخری بات آج کی کلوزنگ، پھر میں کوشچن آنسر کی طرف چلا جاتا ہوں کیونکہ اتنا زبردست سبجیکٹ ہے، میرے دل کے پاس ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو سمیٹوں. یہ بہت بڑا ہے، اس کے ہم سیکوینٹ 1 2 3 کریں گے کہ یہ ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے تو ایک امید ہے نا، کچھ اور بڑھ گئے اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس نہیں ہے طلوع سحر سے ہم. سر سنیے گا، کچھ اور بڑھ گئے اندھیرے، مایوس نہیں ہیں ہم. کچھ اور بڑھ گئے اندھیرے تو مایوس نہیں ہے طلوع سحر سے ہم. مانا کہ اس چمن کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر دیے گزرے جدھر سے ہم. کچھ خار تو آپ نے سارے گلشن کو نہیں آپ نے خار کم کرنے. ٹھیک ہے جی. کہتے جی کہ میرے دوست وقت کی شاخ کو ہلانا ہوگا، جب وقت مشکل آ جائے تو وقت کی شاخ کو کچھ نہیں ہوگا، دیروں کو کوسنے سے برا کہنے سے اپنے حصے کی شمع جلانا ہوگا. اپنے حصے کی شمع، یہ ہے آج کی امید. اور آخر میں کلوزنگ میں اتنی، کیونکہ بڑا سبجیکٹ ہے یہ، 2-3 باتیں واصف صاحب کی، پھر ایک کلوزنگ آیت کے ساتھ شروع کیا تھا قرآن پاک کی، پھر آیت پہ میں کلوز کروں گا. اللہ پاک نے کیا بولا؟ کہتے ہیں کہ واصف صاحب کہتے ہیں کہ آج کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے، یہ انفلیشن کی آپ نے بولا تھا نا، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جملہ بولے جا رہا ہوں، بڑا ہیوی ورڈ ہے. آج کے اس دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی بھی مر گئی ہے. ٹریجڈی آف ٹریجڈی کیا ہے کہ اب تو ٹریجڈی بھی مر گئی ہے. اب تو تکلیف پہ، کسی کی تکلیف پہ لوگ ہنستے ہیں. یہ سیڈزم ہے، یہ تکلیف دے کر یہ اس درد کا حقیر ہے. شفاق صاحب کہتے تھے کہ اپنا درد محسوس ہو تو سمجھے آپ زندہ ہیں، اور جب کسی کا درد محسوس ہو تو آپ انسان کے لیول پہ آتے ہیں، گریجویٹ کر کے. وی آر لیونگ اے سب ہیومن لیول لائف. جب تک سوسائٹی میں ایمپتھی نہ ہو، کسی کا درد لے ادھار، کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار، زندگی اسی کا نام ہے. یہ ایمپتھی ہے، کمپیشن ہے. جس معاشرے سے ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ سارے زومبیز ہو گئے. سر یہ بہت تکلیف دہ دور ہے سر، اس میں درد کا ہے رشتہ ہمارا سارا. اس پوری کائنات کے جو سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ جو ایمپتھی ہے، اس معاشرے سے ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن مجھے بڑا یقین ہے اس پاکستانی معاشرے میں بڑی ایمپتھی ہے. یقین جانیں، جب سیلاب آیا تھا، آپ کو پتہ ہے لوگ کیسے، کشمیر کا جب ہوا تھا، کل کی بات ہے، اب بھی کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو پوری نیشن رائز کرتی ہے. سر آئی ریئلی دس از اے سرپرائزنگ فیچر آف دس نیشن. سر ٹریجڈی میں ہی یہ ٹریجڈی میں اکٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی ٹریجڈی ہے سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ ٹریجڈی میں اکٹھے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں کلوزنگ پہ. میں واصف صاحب 2 باتیں کر کے میں آگے چل رہا ہوں کہ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے لگتی ہے. اس سے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے تو پلیز اپنی آنکھ کھول لیں. اور لاسٹ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی قرآن پاک کے ان کی آیت بڑی فیوریٹ تھی. میں کافی ہر سال ان کے قدموں میں خطبہ ان کا سنتا تھا. باغ جناب دارالاسلام مسجد میں وہ خطبہ دینے آیا کرتے تھے. آئی بس اس لکی جنریشن میں سے ہوں جنہوں نے ڈاکٹر اسرار کے ساتھ بیٹھ کے ان کے خطبوں کو 4 سال سنا. اور وہ 2 چیزوں پہ خطبہ ہوتا تھا. ایک اقبال حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے تھے، لیکن ایک قرآن کی آیت پکڑتے تھے، اس کی تشریح ہوتی تھی، اور ساتھ اقبال کا ایک شعر ہوتا تھا. پورا ان کا 45 to 1 آور کا خطبہ ڈاکٹر صاحب کا اسی پہ ہوتا تھا. اور آج کی جنریشن کو ایسے شاید جید عالم اب یوٹیوب پہ ملیں گے، سچ مچ میں نہیں ہم دیکھ سکتے ایسے بڑے عالموں کو. ہماری آخری جنریشن تھی، ایسے عالموں کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ان کو سن کے ان سے سیکھا.
تو ان کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ آپ سب کے لیے آج کا جو ہاؤ ٹو اسٹے پازیٹیو ان نیگیٹو میں نے کچھ بات کی. وہ کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی ایک آیت تھی کہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. تو یہ میں جب یہ آیت سنتا تھا تو میں جب چاروں طرف دیکھتا ہوں سر، اپنے میڈیا پہ دیکھتا ہوں، جتنا میڈیا نے ڈپریشن کریٹ کیا کسی چیز نے نہیں کیا. وہ تو 10 گنا مسالہ لگا کے ایک چیز کو ریئلٹی کو بیان کرتا ہے. تو وہ میں نے جب اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، سہیل بھائی جتنے بھی میں بڑے آج کل یہ 50 CEO سے مل کے آیا ہوں کراچی میں ابھی اس سفر میں، یعنی کہ وہ بلینئر سے 50 جن سے ملا ہوں میں پچھلے 1 مہینے میں، ان سب وہ اتنے چند ایکسیپشن چھوڑ کے وہ سارے کے سارے خالی نیگیٹو. حالانکہ دنیا کی ساری سیشن کے گھر 100 نوکروں کی فوج ہوتی ہے ان کے گھر میں سر. تو مجھے نا، اور پڑھے لکھے لوگ جب ڈپریشن کی بات کرتے ہیں یا نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو مجھے وہ جو ہوتی آیت، وہ کہتے تھے کہ یہ آیت کا جو ظاہری معنی ہے، اس کا ایک اندر اس کا ایک نیچے والی ایک جو لیئر ہے نا، اس کا بھی میننگ ہے، یہ لوگ نہیں شیئر کرتے. تو اس آیت کو میں تھوڑا سا ڈاکٹر سرار کی زبان میں یہ بتاتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندے مایوس نہیں ہوتے اور نہ مایوسی پھیلاتے ہیں. دس از اے میسج. آپ کے ساتھ، میری سب کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. بینگ مائی آئی ایم ناٹ اے ٹیچر، آئی ایم اسٹوڈنٹ مائی سیلف. ٹھیک، تو یہ کانٹریکٹ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی کہیں بیٹھیں تو پہلا آج کا تھیراپی نمبر 1 اور یہی کلوزنگ ہے آج کی، کہ کہیں بھی بیٹھیں تو نیگیٹو بات نہ کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، نہ مایوسی پھیلاتے ہیں. اگر آپ نے پھیلا دی کہیں بیٹھ کے، آپ نے بھی کہہ دیا تو سر جی آپ بھی اس ٹولے کا حصہ ہیں، تو کم حصہ ہیں سر. تو لیکن آج کی اس آیت کے بعد، اس تشریح کے بعد جو میں نے ڈاکٹر سرار احمد سے سنی تھی، تو پلیز کم از کم اپنے حصے تک تو کم از کم اپنے حصے کی شمع جلانا ہے. تو یہ آج کا ایک میسیج ہے جی. اجازت دیں، باقی کویشچن آنسر ہوں گے تو ہمارے پیج پہ لکھیے گا، تو اگلے سیشن میں اس کو کریں گے جی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.